अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, उसके बारे में अक्सर हम सर्वेज़ का एक तज़किरा सुनते रहते हैं। मुख्तलिफ़ सर्वेज़ होते रहते हैं, आज भी एक सर्वे गैलप का भी आया हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ जो हैं वो सर्वे करती रहती हैं। आज जो सर्वे हम जिसको ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे, वो है इप्सोस का। और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, इंडिकेटर्स उन्होंने दिखाए हैं कि हुकूमत के हवाले से वहाँ पे कैसे सिलसिले चल रहे हैं, क्या-क्या लोगों की राय है, किस तरीके से वो लोग समझ रहे हैं इस वक़्त। जो ये जो कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जो है, ये इप्सोस का आया है। इसकी 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर उसकी तफ़सील में जाएँगे। एक तो ये है कि 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि वो परेशान हैं कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा ये है कि 10 में से 7 पाकिस्तानी जो हैं वो डिससैटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ के हवाले से, क्या अपने मुल्क के हवाले से। तो इसकी जो तफ़सीलात हैं वो मैं पूरी अगर पहले बता दूँगा तो फिर तो प्रोग्राम का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि मैं बहुत ही आज लकी हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल सत्तार बाबर साहब, जो कि इप्सोस पाकिस्तान के सरबराह हैं और मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और हमारे कायदीन हैं। तो इसलिए उनके साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक भी है और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने मुझे टाइम दिया आज के आज हम बात उनसे कर सकें। अब्दुल सत्तार बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने कॉल पे लिया और बहुत खुशी हो रही है आपसे, एक तवील अरसे के वक़्फ़े के बाद आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी हुई। काफ़ी अरसे के बाद, और नाइस टू सी यू एंड नाइस टू हैव यू बैक ऑन। थैंक यू जी। बाबर साहब। अब ये ज़रा मुझे बताइए कि ये जो सर्वे आया है, इसमें जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों के जो इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा उनकी ज़रा पहले तो जिस्ट बता दीजिए कि क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या राय क्या है ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से? जी। जी, मैं इस सर्वे के रिज़ल्ट्स के बारे में यकीनन आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सर्वे की जो डिज़ाइन है, मेथोडोलॉजी है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बनी। ये तकरीबन कोई 28-30 साल पहले ये यूएस और कनाडा में इसको स्टार्ट किया गया था और उसके बाद ये दूसरे मुल्कों में फैलता चला गया। अब ये इस वक़्त पिछले तकरीबन 20 साल से ये तकरीबन 28 से ज़्यादा 30 के करीब ममालिक में ये तकरीबन हर माह हो रहा है। कुछ मुल्कों के अंदर ये हर तिमाही में होता है और कुछ मुल्कों के अंदर ये हर माह हो रहा होता है। और ये इप्सोस की ग्लोबल वेबसाइट के ऊपर इसके बहुत सारे रिज़ल्ट्स जो हैं बाकायदा पब्लिक होते रहते हैं। और ये इसकी मेथोडोलॉजी और इसका पूरा जो कंस्ट्रक्ट है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। और ये हमारे तमाम सवालात और इसके जो इसकी जिस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको कंपोज़ किया जाता है, ये कंसिस्टेंट है। तो इसके ये इट्स नॉट जस्ट व्हिच हैज़ बीन क्रिएटेड इन पाकिस्तान अलोन, सो वी आर फॉलोइंग इट आवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और ये पिछले साल अगस्त में हमने पहली दफ़ा इसको पाकिस्तान में स्टार्ट किया था और उसके बाद हर क्वार्टर के अंदर, हर तिमाही के अंदर हम एक दफ़ा इसको रन करते हैं और इसको हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये हमारी पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल में क्या तब्दीली और क्या चेंजेज़ आ रही हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अभी हमने ये दिसंबर में के शुरू में इसको हमने किया था, ये कम से 6 दिसंबर के दौरान इसको हमने कंडक्ट किया है और ये पूरे पाकिस्तान का की नुमाइंदा सर्वे है कि जिसमें हम हर सूबे की नुमाइंदगी है, अर्बन, रूरल और मर्द, औरतों तमाम की, और ये एडल्ट्स की नुमाइंदगी है। तो ये वही लोग हैं जो हमारे आम इंतखाबात के अंदर वो अपने वोट भी डालते हैं। तो ये राय जो है एक लिहाज से वोटर्स की राय है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको देख रहा था सर्वे, इसमें मुख्तलिफ स्लाइड्स भी हैं और हम उनके साथ शेयर भी करते हैं अपने नाज़रीन के लिए। इसका थोड़ा-थोड़ा सा अगर आप हमें जिस्ट बताते जाएँ कि कंट्रीज़ जनरल सिचुएशन जो है उस हवाले से लोगों की क्या राय है, तो फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता इसको आगे लेके चलते जाएँगे। जी, जी, पहली बात जो हम दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले साल भी तकरीबन इतने ही लोग थे, 79% थे जो समझते थे कि पाकिस्तान की डायरेक्शन जो ओवरऑल वो गलत है। इसके पीछे अब हर इंसान की मुकम्मल एक ओवरऑल फीलिंग है कि वो क्या समझता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसमें बहुत मामूली सी 2% की कदरे बेहतरी पिछले साल की निस्बत आई है। 79% की बजाय 77% ये समझ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये सूरत-ए-हाल कोई बहुत मुनासिब नहीं है कि एक गालिब अक्सरियत पाकिस्तानियों की वो समझती है कि हमारी डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो ये तो पहला ओवरऑल तासुर है। उसके बाद हमने कई चीज़ों के हवाले से पूछा है
کہ اوور آل آپ کی جو کنٹری کی سچویشن ہے اس میں اکنامکس کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ تمام باتیں ون آفٹر دی ادر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں گا. تو یہاں پر 70% پاکستانی جو ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ آج حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کے 75% ہر 4 میں سے 3 پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ ہماری اکنامک سچویشن وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے. یہ اور بات ہے، اور اس میں ایک قدرے ایک بہتری کے آثار آپ نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہ 5% میں کم از کم بہتری ہوئی ہے. پچھلے سال یہی پرسنٹیج جو تھی اس میں، اور اب میں صرف 5% ایسے لوگ ہیں جن کا جو پہلے جو ہے وہ صرف جو ہمارے جو ہے کر رہے تھے اس وقت جو 18 اور 3 جو 21% لوگ جس کو اچھا سمجھتے تھے، اب اس میں قدرے اضافہ ہو گیا ہے، اور اب وہ 26%، تو 5% کا اضافہ ہے. ادروائز ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ اپنی اکنامک سچویشن سے اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ آگے پرسنل جی فائنینشیل سچویشن جو ہے یہ آپ نے ابھی بات کی ہے. جی جی نہیں، یہ والی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ تو ہے جو اوور آل پاکستانی جو ہے ہاؤ ٹھیک ٹھیک اکنامک سچویشن کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ٹھیک ہے، یہ جو پرسنل فائنینشیل سچویشن ہے اس کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پرسنل جو اکنامک سچویشن ہے اس میں ہم نے جو لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ جو اس کی ہماری جو اسٹرانگ ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کی اس وقت میں دیکھ لوں کہ سلائیڈ آپ اس وقت کون سی والی یہ پرسنل فائنینشیل سچویشن ہے جی. پرسنل فائنینشیل والی ٹھیک ہے ہاں اوکے. ہاں. جی میں اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھ لوں اپنے آئی سائٹ کی وجہ سے کہ یہ جی بالکل. ہاں جی، اس میں جو ہر تیسرا پاکستانی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سچویشن کافی ویک ہے، کافی ویک ہے. اور اس میں بھی جو اچھا کہنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے. ہاں اس کے اندر میں جس طرح پچھلی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، ابھی بھی یہی صورتحال ہے. اس کے اندر بہت معمولی سی ایک افاقہ کہہ لیں یا بہتری، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال آج سے 1 سال پہلے سچویشن جو تھی وہ بہت ہی خراب تھی. اس میں صرف آپ کے جو صرف 5% لوگ سمجھتے تھے، صرف 5%، 1 in 20 وہ سمجھتے تھے کہ ان کی پرسنل فائنینشیل سچویشن ٹھیک تھی. میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایکسٹریملی پریویلیجڈ کلاس ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی ہے پاکستان میں، صرف وہ سمجھتے تھے کہ ان کی صورتحال بہتر ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں اس کو کافی ہی خراب سمجھتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ 5% کی بجائے 13% لوگ جو ہے اس کو اسٹرانگ بھی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے اب صورتحال نہیں بدلتی کہ آپ کا حالات بہت اچھے نہیں، اور پھر آئندہ 6 ماہ میں کیا ہونے والا ہے اس میں بھی لوگوں کی ایک غالب اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ 51% سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے حالات. تو بہتری کے امکانات ابھی کو بہت نہیں اچھے نہیں ہیں. نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا خبر ہے جی؟ جی امپلائمنٹ کی ہم اگر بات کریں تو امپلائمنٹ میں تو پچھلے سال جب ہم نے بات کی تھی تو ہم اس کے سوالات، ہم 2 سوال پوچھا کرتے ہیں. پہلا ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ایسے کسی ان کو آپ جانتے ہیں آپ اپنے ذاتی طور پر، یا آپ کے کوئی ذاتی طور پر جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے جنہوں نے اکنامک سچویشن کی وجہ سے جاب لوز کی ہو. یہ ہم سوال پوچھتے ہیں. اب پچھلے سال جو ہے یہ حالات یہ تھے کہ 37% لوگوں نے بتایا تھا پچھلے سال Q4 کے اندر کہ ان کے کوئی نہ کوئی جاننے والوں نے ایکچولی جاب لوز ہو گئی تھی. اس سال اس میں اور اضافہ ہو گیا. اس دفعہ جب ہم نے پوچھا ہے تو تقریباً 50%، ہر ایک تو لوگ پہلے ہی بے روزگار ہیں، جو روزگار پہ تھے ان کے بھی آدھے کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یا ان کی خود جاب لوز کر گئے یا کوئی نہ کوئی ان کا جاننے والا جو ہے وہ بھی جاب لوز کر گیا. یہ صورتحال ہے. اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لگتا ہے آپ کو کانفیڈنٹ آپ ہیں کہ آپ آئندہ بھی مطلب اس میں جاب لوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ کے جو ہے 80% کے قریب لوگ جو ہیں وہ لیس کانفیڈنٹ ہیں، یہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری یہ جاب جو ہے کنٹینیو کر سکتی ہیں. دس از ریئلی دا بیڈ سچویشن. دس از سیریس. اور اگلا ایک میں آپ کو سلائیڈ دکھاتا ہوں، یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے حوالے سے ہے جی. جی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے جو ہیں 2 سوال ہم پوچھا کرتے ہیں، اور یہ کنسسٹنٹ ہے اکراس دا ورلڈ. وہ ایک سوال ہم پوچھا کرتے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی عام اشیاء جو ہوتی ہیں، جو ہاؤس ہولڈ پرچیزز ہوتی ہیں، اس میں آپ کتنا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں
کہ آپ کے لیے کرنا آسان ہے، اس کو پرچیز کرنا آسان ہے۔ دوسرے یہ کہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی میجر پرچیزز ہوتی ہے، آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دونوں طرف صورتحال جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے۔ 90% لوگ پچھلے سال بھی اور اب بھی مور لیس ایک 1% کا فرق ہے صرف، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال بھی اور اب بھی کہ نہیں، نہ وہ گھر کے عام جو خرچے ہیں اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے موڈ میں ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی میجر خرچے وہ کرنے کی۔ تو اس وقت جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ ہے وہ کافی گرم ہے، کافی زیادہ افسوسناک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور آپ کی سلائیڈ ہے، یہ آخری سلائیڈ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، یہ جو شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جی میں ابھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ جی یہ سلائیڈ یہ نظر آ رہی ہے جی، یہ نظر آ رہی ہے؟ اچھا نظر ہاں آ رہی یہ ہے۔ جو، دیکھیے ہاں یہ اچھا جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ 4-5 جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جس کے اندر ہم لوگوں سے ان کی پرسنل فائنینشیل چیزیں بھی پوچھتے ہیں، لوگوں سے اکنامک کنڈیشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی جابس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، امپلائمنٹ کے بارے میں، اور انویسٹمنٹ کی کا سینٹیمنٹ کیا ہے۔ تو ان سب کے سینٹیمنٹس کو جب آپس میں ہم ملاتے ہیں تو الگورتھم کے ذریعے ہم اس چیز پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو ہم انڈیکس کیسے کر سکتے ہیں۔ تو انہی سوالوں کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر جب ہم یہ تقریباً 30 ملکوں میں کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ ایک نیشنل انڈیکس کریٹ ہوتا ہے۔ ہماری یہ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت جو نیشنل انڈیکس جو ابھی Q4 کا جو نکلا ہے وہ 30.2 ہے، جو کہ از وے بلو جو 42.1 ہے گلوبل ایوریج سوری، اس سے کافی کم ہے۔ ہمیں اس وقت کمپیئر کرنا چاہیے دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ دوسری جو ایمرجنگ مارکیٹ جو ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا صورتحال کیا ہے۔ تو چائنا از وے ابو دا گلوبل ایوریج، وہ تقریباً 73 پہ پہنچا ہوا ہے، جبکہ برازیل جو ہے 44.2 ہے۔ باقی تمام جو ممالک جو ہیں سوائے ترکی کے کہ جو پہلی دفعہ پاکستان سے 0.2 جو ہے وہ کم ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام ممالک جو ہیں ہم سے آگے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے خوش آئند ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر چائنا از دا اونلی کنٹری جہاں پہ نیشنل انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے، باوجود کووڈ کے، باوجود اور مسائل کے، اس میں کانفیڈنس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ باقی تمام ممالک نے ایکچولی لوز کیا ہے، اور پاکستان کی یہ ایک لحاظ سے خوش قسمتی ہے کہ اس کے اندر جو کانفیڈنس کا لاس جو ہے وہ تمام جو ہمارے ایمرجنگ مارکیٹس کی کے کمپیریزن میں وہ سب سے کم ہے۔ اٹس وی لاسٹ اونلی 2.6، جبکہ انڈیا نے جو ہے وہ 12% سے زیادہ 12 پوائنٹ سے کم ہوئے ہیں، ترکی جو ہے وہ 3.7 سے کم ہوا ہے، آپ کا ساؤتھ افریقہ 7 سے کم ہوا ہے، اور رشیا 3 سے کم ہوا ہے، اور برازیل بھی یہ 5.2 سے ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سچویشن تو بہتر نہیں ہے اور ہم گلوبل ایوریج سے بہت کم ہیں، لیکن پچھلے ایک سال میں جو باقی دنیا نے کووڈ کی 19 کی وجہ سے جو ایک بہت ڈاؤن ورڈ ایک ٹرینڈ دیکھا ہے، پاکستان میں اس کووڈ 19 کی وجہ سے فرق نہیں پڑا۔ جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کا کووڈ 19 سے تعلق نہیں ہے، اور ہماری اوور آل اکنامک سچویشن اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن بابر صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ اتنے بڑے ممالک نے لوز کیا ہے، اپنا جی ڈی پی لوز کیا ہے، انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ان کی تباہی ہو گئی ہے، تو اگر پاکستان نے لوز نہیں کیا تو دس از فینومینل۔ جی میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ باقی ممالک جو ہیں دے آر وکٹم آف کووڈ 19۔ جو اب دیکھیں نا ہمارے ہمسائے میں ہے انڈیا، لیکن اور ہم ایک جیسی ہماری آب و ہوا ہے، ایک جیسے ہمارے تقریباً جینز ہیں، سب کچھ ہے، معاملات ہیں، لیکن وہاں پر جو کووڈ 19 نے اس وقت جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اللہ کا شکر ہے، اس میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے یہاں اولیاء ہیں ان کی کرامات ہیں یا جو بھی ہے، لیکن یہاں پر بغیر کسی میں سمجھتا ہوں کہ پرو ایکٹیو ہماری جو میئرز ہیں، پریونٹیو میئر، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ ہمارے یہاں کووڈ 19 کی وجہ سے مسائل نہیں ہیں، مسائل جو ہیں وہ ہمارے اوور آل جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہمارے گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ہماری پالیسیز کے ایشوز ہیں، لیکن بابر صاحب میں یقین کریں، پھر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑا ہے کووڈ کا ان کے جی ڈی پی کے اوپر، بالکل۔ تو اگر پاکستان کے اوپر نہیں پڑا تو یہ تو پھر اللہ کا بہت ہی بے شمار کرم ہے کہ پاکستان کے تو پھر پوری قوم کو شکرانے کے نفل پڑنے چاہیے۔
یقینی طور پر اس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. میں یہاں پر اسلام آباد میں، پنڈی میں اور باقی ہمارے شہروں میں اگر آپ جا کر دیکھیں، آبزرو کریں، تو ہمارے کووڈ 19 کے حوالے سے ہمارے کوئی پریونٹیو کمپلائنس نہیں ہے ایس او پیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص کرم ہے اللہ کا. اس کے علاوہ کوئی ہماری کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی انتظامی امور ایسے نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑے سے سوال بھی لے لیتے ہیں. ایک دو سوال میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ متبادل قیادت نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ متبادل قیادت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے مقبولیت کا اور ہماری جو اکنامک سچویشن کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست کوئی تعلق تو نہیں ہے. یہ اگر ہم قیادت تبدیل کریں یا نہ کریں، ہم تو پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہماری یہ جو نتائج ہیں ہمارے سروے کے، ان کو 100% غیر سیاسی انداز سے دیکھا جائے. ہم اس کے اندر کوئی سیاسی سوال ہم نہ ہاں کرتے ہیں، نہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر حکومت رہے کا ہیں. کوئی یہ اس آپ میں ایک تعلق نہیں. آپ نہیں یہ حکومت کی نہیں، آپ حکومت کا تعلق زمینی نہیں ہے. سچویشن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی یہ زمینی حقائق میں اس وقت قیادت کا نہیں، ہم تو صرف یہاں پہ پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. پالیسیز کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے امپیکٹ تو پڑتا ہے نا بابر صاحب. یہ تو آپ مانے یا نہ مانے، مریم ایسے تو نہیں ٹویٹ کر دیتی نا آپ کے سروے کو، اور باقی جو اینکرز ہیں وہ ایسے نہیں آپ کے سرویز کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا امپیکٹ تو پولیٹیکل بھی ہوتا ہے نا. جی ہم اس کو روک نہیں سکتے. اور اس میں اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم چاہیں تو یہی والی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ پاکستان از ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر از دا اونلی کنٹری وچ ہیز لاسٹ دا لیسٹ the consumer confidence. Isn't it something to be proud of? تو آپ اس میں پرائڈ لیں، آپ اس کو نمایاں کریں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت، اگر ہم نے آج اس کا ذکر نہیں کیا، کہ اس وقت آپ کے تقریباً جو 70% لوگ ہیں، ان کا 70% سے زیادہ، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی قیمتیں اور انفلیشن کے بہت سارے. یہ الفاظ ڈفرینٹ ہیں، لیکن دس از واٹ پیپل ہیو چوزن ٹو اسپیک آؤٹ دیئر ہارٹ. سو آئی تھنک وی شوڈ اگنور. سو ٹو می ایکچولی دا ریئل، جو آپ اس کے، میں مقبولیت کی بات نہیں کرتا. حکومت کا مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس وقت اگر ہم یہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں مختلف پارٹیاں وہ کوئی جلسے جلوس نکال کے تو فارغ کر دیں گے. اصل ایشو جو ہے پاکستان کا، وہ بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے. اگر بنیادی مسائل لوگوں کے روٹی پانی کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اس وقت ہمارا سیٹ اپ ہے وہ شوڈ کنٹینیو. اس میں آپ کا سیمپل کتنا بڑا تھا بابر صاحب؟ یہ سیمپل جو ہے وہ 1000 سے زیادہ کا سیمپل تھا، اور یہ کسی بھی اسٹیٹسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نیشنل ریٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اور دنیا بھر میں اسی کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پورا ریپرزینٹیٹیو ہے پورے ہر ریجن جی کا پاکستان کا؟ جی اس میں بالکل ہے. اور اس میں صرف 2-3 چھوٹی ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر کوئی اس میں ہمارے سروے کو انالائز کرنے والے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں دیکھ رہے ہوں، وہ یہ کہ چونکہ اس کی میتھڈالوجی کے اندر کیٹی ہے، کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فونک انٹرویوز، اس میں رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ ہوتی ہے. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے، اس میتھڈالوجی کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ فزیکلی تو آپ پاکستان بھر کے علاقوں میں آج کل اسپیشلی کووڈ 19 کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے. تو آپ کے یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں فزیکلی جائیں تو آپ کوئی علاقہ مس نہیں ہوتا. دوسری آپ کی ایک طریقہ جو پوری دنیا میں زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے وہ آن لائن پولنگ ہوتی ہے. آن لائن میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اباؤٹ 25% ہماری کنیکٹیوٹی ہے. تو 75% آف پاکستانیوں کو تو ہم مس آؤٹ کر دیں گے. تو جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اس میں ہر ہمارا اڈلٹ جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک کمپرومائز ہے ہماری، چونکہ موبائل فون پینیٹریشن پاکستان میں وہ 70% سے زیادہ ہو چکی ہے. تو اس میں بھی رسک ہے کہ جو 20-30% جو لوگ پاکستان میں موبائل فون کنیکشن نہیں رکھتے، ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن ایک 70% آبادی تک پہنچ پاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک کیویٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کیویٹ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اپسوس ہے، اس کا میرا خیال ہے تھوڑا سا ذرا تفصیل سے ہمارے جو ناظرین باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایون پاکستان میں بھی، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے اس اپسوس کا، اور یہ جو سرویز ہیں ان کو آپ کہاں پہ پھر لے کے جاتے ہیں، یا کیا اس کا پورا پروسیس اگر آپ ہمیں سمجھا دیں. جی
دیکھیں اپسوس جو ہے وہ ایک فرینچ ملٹی نیشنل ہے. یہ 1975 میں اس کو پیرس میں بنی تھی، لیکن دین اس کیپٹ آن ایکسپینڈنگ انٹو یورپ اور اس کے بعد ادر کانٹیننٹس کے اندر. اب اس وقت ایز وی اسپیک ناؤ 90 ممالک میں ہمارے اپنے آفسز ہیں، جبکہ 140 ممالک کے اندر ہم سروے کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی ہم جو ہے تقریباً سب سے بڑی کمپنی جو ہے اپسوس ہے. اور جہاں تک اس طرح کی سروس کی جو پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں، اسے ایک ڈسکلیمر جو ہے ہم سب سے شروع میں بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی اسپانسر نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایکسٹرنل اسپانسر نہیں ہوتا. وہ ایز اے CSR یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے وہ پالیسی میکرز تک اب ان تک بات پہنچائیں. تو یہ انویسٹمنٹ ہم اپسوس خود کرتی ہے، اور ہم یہ پبلک ڈومین میں لوگوں کے پالیسی میکرز کے لیے، اسٹیک ہولڈرز کے لیے ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ صحیح جو ہے نا فیصلے کر سکیں، اس کے لیے ہم یہ پبلک کرتے ہیں. کچھ لوگ، میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی سروے کمپنیز ہیں یہ حکومتوں کے اوپر پریشرائز ان کو کرنے کے لیے اور ان سے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے کچھ کام کرتی ہیں. اس طرح کی بات تو نہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کے اس وقت اپسوس کینیڈا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان یہ کینیڈا کے اندر ایک بڑی کمپنی ہے، US کے اندر ہے، UK کے اندر، UK اپسوس موری جو ہے، فرانس میں، آسٹریلیا. تو پوری دنیا میں پھر یہ کام نہ ہو رہا ہوتا ہے، انڈیا میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو یہی سوالات جو ہیں وہ ہر ماہ دنیا کے 30 ملکوں میں تقریباً پوچھے جاتے ہیں. اچھا، یہ سب کوسچنز ساری جگہ پہ ایک جیسے پوچھے ہوتے ہیں. ان کے الفاظ، ان کی ورڈنگ جو ہوتی ہے وہ پریسائزلی سیم ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے جو الگورتھم ہے جو ہاؤ ٹو کیلکولیٹ، وہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہے، اسٹینڈرڈائزڈ ہے. سینٹرلائزڈ ہے. اچھا، گڈ. اچھا، آخر میں صرف یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو سروے ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں انٹو پولیٹیکل ریالٹی، تو اس میں تو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے اس سے اس وقت میجورٹی آف دا پاکستانیز آر ناٹ سیٹسفائیڈ. از دس واٹ یو آر سیئنگ، سجیسٹنگ؟ جی، اصل معاملہ یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے حکومت وقت کے لیے کہ وہ اپنی ترجیحات کو بہتر کریں اور درست کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عبدالستار بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا. اور یہ جو قائدینز ہیں نا، یہ کئی دفعہ بڑی لمبی چوڑی ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں. اب میں آپ کو انشاءاللہ تنگ کرتا رہوں گا اور آپ سے ہم آف اینڈ آن آپ کی انپوٹ لیتے رہا کریں گے. بہت شکریہ جی، انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ ویل کنٹینیو ٹاک. انشاءاللہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو عبدالستار بابر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. تھینک یو.